अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। नाज़रीन, अपने प्यारों को खोने का तसव्वुर भी क़यामत ख़ेज़ और दर्दनाक होता है। 24 अक्टूबर 2022 को खबर मिलती है कि हंसता मुस्कराता मुदल्लल इख्तिलाफ़ राय रखने वाला अरशद शरीफ जामे शहादत नोश करके न सिर्फ अपनी उम्र रसीदा माँ, बेवा, 4 बेटे और एक मासूम फूल जैसी बेटी को गम के समंदर में छोड़कर चला गया, बल्कि ये वाक़या इतना अफसोसनाक था, इतना अलमनाक था कि सान्हे ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। अब नाज़रीन, अरशद शरीफ तो चला गया, लेकिन जाते जाते बहुत सारे सवालात छोड़ गया और इस सिस्टम को भी बेनकाब कर गया। इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस जिससे हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का कंसर्न है। लोग सवालात उठा रहे हैं कि आखिर अरशद शरीफ को किसने मारा, किसने रास्ते से हटाया, अरशद शरीफ कत्ल केस के मुहर्रिकात क्या थे, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई, क्या डेवलपमेंट हुई। ज़ाहिर है इस पर हमने देखा कि इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद भी इन सवालात के जवाबात नहीं मिल सके और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से सू मोटो लेना पड़ा और आज इस केस की समाअत हुई और बड़े अहम सवालात भी उठाए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अदालत की जानिब से एक तो अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए वाक़े की FIR आज रात तक दर्ज करने का हुक्म दिया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन के सवाल किया गया कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ के कत्ल का फौजदारी मुकदमा अब तक दर्ज क्यों नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब FIR दर्ज ही नहीं हुई तो फिर पाकिस्तान में इसकी तहकीकात कैसे होंगी, मुकदमा दर्ज किए बगैर आखिर तहकीकात कैसे आगे बढ़ेंगी। इसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई थी इसको भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया और बड़े अहम सवालात भी उठाए गए जिस पर आगे चलकर ज़ाहिर डिटेल में बात करेंगे। अब ज़ाहिर है अब अदालत की जानिब से इसका सुमोटो लिया गया है, बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं, तो सवालात फिर भी उठ रहे हैं कि अब क्या जो रे ऑफ होप है, उम्मीद की जो एक किरण है, क्या वो कोई नजर आ रही है इस केस में कि अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं क्या अब वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे नाजरीन। इसके साथ साथ जाहिर है सियासत में भी काफ़ी कुछ चल रहा है, जो असम्बलियाँ तहलील करने का मामला है, इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर इमरान खान साहब इतना डिले क्यों कर रहे हैं। आज कुछ यूट्यूबर से भी इमरान खान साहब की बात हुई और इमरान खान साहब ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि कुछ लोग नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ, कुछ लोगों को खौफ है, लेकिन मैंने बड़ा कैटेगोरिकली उन लोगों को ये समझाया कि अगर असम्बलियाँ तहलील भी हो जाती हैं तो हमारी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आएगी। तो क्या इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करें या इस मौक़िफ़ से भी खान साहब को पीछे हटना पड़ेगा। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या होने वाला है, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट आमिर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच आमिर ज़िया साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब आपकी इजाज़त से आगाज़ कर लेते हैं आमिर ज़िया साहब से ही। आमिर ज़िया साहब, अरशद शरीफ साहब तो ज़ाहिर है इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते बहुत सारे जहाँ सवालात छोड़ गए वहाँ ज़ाहिर इस सिस्टम को भी बेनकाब कर गए। बिलाखिर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुमोटो लेना पड़ा, बड़ी अहम रिमार्क्स भी दिए गए, बड़े अहम सवालात भी उठाए गए। सर, अब आपको कोई रे ऑफ होप नज़र आ रही है कि अरशद शरीफ साहब के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? लोगों के जहनों में जो सवालात हैं कि किसने मारा, क्यों मारा, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, इसके मुहर्रिकात हैं क्या, ये सब चीज़ें आपको लगता है कि अब मंजर आम पर आएंगी? सुनिए, बात ही के बड़े पुरस्कार हालात में जो है वो कत्ल हुआ है और जिन हालात में उन्होंने मुल्क छोड़ा वो भी सबके सामने है। अब इसमें आप ये कहें, जो अभी तक मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख चुका हूँ कि जितने भी हाई प्रोफाइल कत्ल हुए हैं, हाई प्रोफाइल के हमारे मुल्क में अगर जो वो वाले कत्ल होते हैं आम सा भी, उसमें भी अक्सर में ना कातिलों को पता चलता है ना उन कातिलों को सजा मिलती है। तो अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुमोटो एक्शन ले लिया है, नोटिस ले लिया है इस बात का और तहकीकात भी होंगी। लेकिन जो पुराना अगर मैं माजी को खंगालूं, हाँ। तो सच्ची बात है कि आजकल दिल इतना ज्यादा बोझल है और दिल शिकस्ता है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम है, वो कातिलों तक पहुंच सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके और सजा देने की तो बात खैर बहुत आगे की आती है। यहाँ तो जो हमने देखे ओपन एंड शट केसेस होते हैं कत्ल के, उसमें जो है कातिलों को सजा नहीं होती। ये तो फिर इसमें तो पता नहीं, अगर कत्ल हुआ है और जाहिर हुआ है और उसमें ज़ाहिर बड़े लोग अगर उसमें इन्वॉल्व हैं, साजिश हुई है, तो
ٹھیک ہے احتشام صاحب، جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ قتل پوری ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا. اب ظاہر ہے سپریم کورٹ نے بھی سو موٹا لیا ہے، اس میں بھی بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے ہیں ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور کہا کہ ایف آئی آر آج رات ہی درج کی جائے. آپ کو کیا لگتا ہے سر اس سارے معاملے میں کیا ارشد شریف صاحب کی فیملی کو انصاف مل سکے گا؟ سونیا بڑی جذباتی سی باتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ عامر جیاض صاحب نے بھی ان کے ساتھ کام کیا، میرے ساتھ تو ڈان میں کچھ 12-14 سال اکٹھے ہم نے اخبار میں کام کیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ 43 یا 44 دنوں کے بعد سو موٹو لیا گیا، اور اچھی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ پلان کر کے سازش کر کے ان کو مارا گیا، تو یہ ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ انہیں بھی سپریم کورٹ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اور 5 رکنی بینچ بھی بنا دیا گیا جو اس پہ بات چیت کرے گا. لیکن ٹھیک ہے جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ لیاقت علی خان سے شروع ہو جائیں اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ اور کون کون سے لوگ، کن کا نام لیں گے، بے شمار لوگ ہیں سیاسی لوگوں کو جن کی جانیں لی گئیں لیکن کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ان کے ساتھ ہوا. اب سوال اس وقت بڑا اہم ہے. میں تو عامر صاحب جس بات کو اچھا مجھے لگا آج کہ کتنے دنوں سے ہم رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، سب لوگ کہہ رہے تھے بھئی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، انکرپٹیبل تھا، دھن کا پکا تھا، کوئی خرید نہیں سکتا تھا، ڈیڈیکیٹڈ جرنلسٹ تھا. اب سوال یہ ہے کہ جی اتنے دنوں کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، کوئی پوچھ نہیں رہا، کیا وجہ ہے؟ تو بات تو اچھی بات ہے کہ کہیں سے تو شروعات ہونے جا رہی ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے. اب آگے کی منزل کیا ہوگی، کیا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ملزم جو ہیں کیفر کردار تک پہنچیں گے، سوالیہ نشان ہے. لیکن ایک دباؤ ہے. دیکھیں سونیا، اس سوسائٹی کا دباؤ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ایران میں آپ دیکھ لیں، وہ میسا نام کی لڑکی جس کو 22-23 سال کی لڑکی تھی، نقاب، کیا کہتے ہیں، نقاب نہیں، وہ جو ضابطہ لباس کا، ہاں وہ سر پہ جو اوڑا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، حجاب نہیں پہنا ہوا تھا، اور اس کو پولیس والے پکڑ کے لے گئے، وہاں کہیں آرگومنٹ ہوا، اس کو مار دیا انہوں نے. اس کے بعد سے آج دیکھنے کہ آج 2.5 مہینے ہو گئے، وہاں پہ 400 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، لوگ اب بھی احتجاج کر رہے ہیں. سنا جا رہا ہے کہ وہاں کی مورالیٹی پولیس جو ہے نا اس کو ختم کر دیا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کیا گیا، کنٹرڈکشن آ گئی ہے. سوال یہ کہ ایک دباؤ تو ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے لیول پہ جا کے سو موٹو لینا اور ججز حضرات کا کنسرن شو کرنا کہ ایک پلان کر کے سازش کر کے مارا گیا ہے، کمیٹی بنا دی، 5 بنچ بن گیا 5 رکنی، تو ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں معاملہ جا کے رکے گا. اور ایسا اس کو نہیں کہ ہم کہیں گے جی یا نوٹس چلا جائے گا یا اس کے پیچھے نہیں جائے گے کوئی لوگ، کیونکہ لوگوں کا کنسرن ہے، سول سوسائٹی، میڈیا، سب لوگ اس پہ سوال. بڑی عجیب ہے احتشام صاحب، اتنے بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز ہوئے، سو موٹو بھی لیے گئے، لیکن جس طرح سے عامر جیاض صاحب بات کر رہے ہیں کہ کمیشن بھی بنے لیکن نہ کچھ رپورٹ آئی، نہ تھا پتہ چلا، اور اس بار آپ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ صورتحال مختلف ہوگی. دیکھیں سونیا، کچھ چیزیں تو ہیں جن پہ ہم تھوڑا بہت بات کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، ہم نہیں کہتے، وہ حسنین حیدر صاحب جو لنڈن میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں، وہ 4 سال تک ان کے ساتھ ان کے اسپوکس پرسن رہے ہیں، تسنیم حیدر صاحب. وہ تو جس طرح دعویٰ کر رہے ہیں، اچھی آپ نے دیکھا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے نوٹس لے لیا، ان کو بلا لیا گیا، باتیں ہوں گی. وہ الیج کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب، مریم صاحب اور لوگوں نے مل کے یہ کام کیا ہے، انہوں نے عمران خان صاحب پہ بھی اس طرح کا جو ہے حملہ کروایا، یہ وہ کہہ رہے ہیں الیجلی، ہم نہیں کہتے. لیکن یہ ہے کہ وہاں تو سونیا اس طرح نہیں ہوتا کہ جی آپ کا جاننے والا میرا جاننے والا چاچا ماما بچا لے گا. وہاں تو قانون جو ہے قانون سمجھا جاتا ہے. وہاں آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رشوت دے کے تعلقات کی بنیاد پہ یو کین گیٹ اوے دیٹ، ایسا نہیں ہے. بہرحال اب وہ بھی، اس کا بھی بیک لیش آئے گا ڈیفینیٹلی، وہاں سے بھی چیزیں آئیں گی. مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ کس حد تک اس کا نوٹس لے گی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کو کیسے کوآرڈینیٹ کیا جائے. لیکن ایک چیز ہے جو مجھے اچھی بات لگی، جو بہت دنوں کے بعد ہمیں دکھ اور غم میں تھے کہ کوئی پوچھ نہیں رہا. ایک بندے کی جان چلی گئی ہے، اس کے گھر کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، اس کے بچے بچیاں، اس کی والدہ. میں ذاتی طور پہ ملا ہوں، جا کے ملا ہوں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. آج بھی سارے گھر والے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیپٹل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں سیٹ آف گورنمنٹ، وہاں پہ اگر کوئی نوٹس نہیں لیتا. ہاں یہ بات صحیح ہے، عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم حکومتوں کا رویہ، اداروں کا رویہ، اور تو اس میں تو ہم بیسی تو ہم دیکھ رہے ہیں، اوور آل تو یہی ہو رہا ہے. لیکن بہرحال میرا خیال ہے ابھی بھی ضمیر پوری طرح سے ہم سول سوسائٹی کا لوگوں کو ختم نہیں ہوا. لوگ آج بھی بیٹھے ہوئے نوٹس لے رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی انصاف ملے گا انہیں. ظاہر ہے اس معاملے پر وزیر اعظم پاکستان نے بھی خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو، اس کا خیر مقدم بھی آج کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے بھی. تو امید ہے کہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا. بہرحال اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. عامر جیاض صاحب، سیاسی منظرنامہ بھی کافی دھندلا ہے. آج عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں سے بات کی، کچھ یوٹیوبر سے، تو کہا کہ ہمارے بعض لوگ اسمبلی تحلیل کرنے سے ڈرتے ہیں. اس سے پہلے بھی خبریں آ رہی تھی کہ کچھ ارکان اسمبلی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے.
پھر بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں تو ہم 1 منٹ کے اندر اندر تحلیل کر لیں گے، لیکن وہاں پر بھی وہ اتنے پر امید نہیں ہیں. ان کی باتوں سے، کچھ انٹرویوز سے یہ لگ رہا ہے کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو کی طرف بھی جائیں گے تو ان کو نہیں لگتا کہ معاملات عام انتخابات کی طرف جائیں گے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، یا پھر وہ جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے تب تک اگر گورنمنٹ مذاکرات یا ٹیبل ٹاک نہیں کرتی تو پھر انہیں اسمبلیاں تحلیل ہی کرنی پڑیں گی اور وہ کریں گے؟ دیکھیے اصولی طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک سیاسی رہنما کا ایک موقف ہے اور ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں اگر ان کی اعلیٰ قیادت نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا ملک سونیا صاحبہ بہت ہی عجیب و غریب ملک ہے اور ہمارا جو سسٹم ہے بڑا ظالم ہے. اس میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ بالکل ان کو بکری کر دیا جاتا ہے، ان کو مطلب ہے اپنی راہ سے ہٹا دیا جاتا ہے. اس طرح کے جو پیروکار ہیں، آپ پیروکار کسی اور کے ہیں لیکن ڈکٹیشن یا مشورہ کہیں اور سے لے رہے ہیں. تو ہمارا ایک عجیب و غریب ملک ہے اور ہمارا جو نظام ہے اس نظام کے اندر جو آپ کو ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی ہونی چاہیے، لوگوں میں اخلاقی جرات ہونی چاہیے، جو ایک اپنے کاز سے ایک محبت ہونی چاہیے یا اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، ہم نے دیکھا کہ نہیں ہوتا. یہ سسٹم بڑا آسانی سے مینیپولیٹ ہو جاتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں لوگ پھر کہیں گے جی آپ پارلیمانی جمہوریت کے خلاف بات کریں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پارلیمانی جمہوریت کا اس نظام کی خرابی ہے. اس کے اندر نہ کبھی مستحکم حکومت آ سکتی ہے، نہ اس میں کوئی بڑے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. نظام اسی لیے بنا ہوا ہے کہ جی فیصلے نہ ہونے دے، اور مطلب ہے اس کی ہم وہ دیکھتے ہیں. تو اگر مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ اگر عمران خان اگر فرض کرے ناکام ہو جاتے ہیں تو ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت پورا جو سسٹم ہے وہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ جو قابل بھروسہ نہیں ہے. انہوں نے ماضی میں بھی اتحادیوں سے دکھ اٹھایا، جو اتحادی رہ گئے تھے ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی دکھ اٹھائیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو چودھری برادران ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کتنے قریب ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے فیصلے کرتے ہیں، کس کے مشورے سے، کس کی چشم آبرو کے اوپر وہ دیکھ کر جو ہے فیصلہ کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. عمران خان کی ٹیم میں پھر آپ دیکھیں میڈیا کا بہت بڑا حصہ عمران، لگتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا تضاد جو ہے، سب سے بڑی جو قیامت ہے وہ عمران خان ہے. وہ ملک کی معیشت نہیں ہے، وہ اس ملک کے اور غربت نہیں ہے، پاپولیشن نہیں ہے، اتنا ہمارے یہاں زور بیان عمران خان کی برائیوں میں صرف ہوتا ہے. مطلب ہے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے، میڈیا اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے، ان کے اپنے اتحادی ناقابل بھروسہ ہے، ان کے پیروکار جو ہیں وہ ہل سکتے ہیں، مجھے کوئی اس میں شک شبہ نہیں ہے، بک سکتے ہیں، بک بھی سکتے ہیں. یہاں تو بڑی بات ہوتی ہے اقتدار کے لیے. لوگ کہتے ہیں چند گھنٹے بھی اگر آپ کو مل رہے ہو تو لوگ کہیں گے نہیں چھوڑیں گے. لیکن پھر سوال پھر تو میں آج بہت ہی آپ کو وہ کہتے ہیں کوئی رجائیت پسندی کی بات نہیں کر رہا، بہت ہی میں مطلب ہوپلیسنس کی مجھے نظر یہ آ رہا ہے واقعی. جو تو اگر آپ یہ ہمیں شاہ بھائی ہمارے سینئر ہیں، استاد ہیں، یہ تو جو بتائیں گے کہ جو معیشت کی حالت ہے بالکل اس میں لگ رہا ہے کہ وہ جہاز ٹائٹینک ڈوب رہا ہے اور اوپر کوئی صرف وہ بینڈ بج رہا ہے، اوپر والوں کو احساس ہی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں وہ بینڈ بج رہا ہے، آرکیسٹرا بج رہا ہے، لیکن جہاز جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہے، کسی کو فکر نہیں ہے اس وقت. احتشام صاحب اس پر بھی آئیں گے کہ اس وقت معاشی صورتحال کہاں ہے، کس نہج پر ہم کھڑے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بغیر مشاورت ہی یہ اعلان کر دیا؟ اب جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے مشاورت کے بغیر اناؤنس کیا گیا؟ اصل میں یہ جو انٹرویو آ گئے نا، پہلے مونس لائی کا، پھر اپنا والد صاحب کا آ گیا، پرویز لائی صاحب کا، اس میں کنٹرڈکشن تھوڑی بہت ان میں بھی پائی جاتی ہے. اور پھر بڑا واضح طور پہ پرویز لائی صاحب جو ہے نا وہ کنٹرڈکٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو یہ کہہ کے کہ جی وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی مجھے باجوہ صاحب نے دھوکہ دیا، ڈیسیو کیا، ڈبل گیم تھی. وہ کہتے ہیں ڈبل گیم نہیں تھی. تو ظاہر ہے وہ تو خود اوپنلی کہتے ہیں کہ جی ہم تو پچھلے 35 سالوں سے ہم سیاست اسٹیبلشمنٹ کی کر رہے ہیں. اب شیخ رشید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی دونوں بھائی ایک ہیں. وہ چودھری شجاعت صاحب بھی ادھر ہی ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ نون کے ساتھ مل جائیں، ان کو کہا گیا کہ آپ کاف لیگ کے ساتھ ہاتھ ملا لیں. دیکھیں سونیا، جس طرح بھی عامر صاحب بتا رہے ہیں، اب سسٹم کی خرابی دنیا میں 2 ہی مروجہ سسٹم چل رہے ہیں نا. ایک آپ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے جو برطانیہ سے آئی ہے، اس کے بعد جیفرسونین ڈیموکریسی ہے جو انگلینڈ امریکہ میں ہے، اور اس کی تھوڑی بہت ہم تبدیلی فرانس میں باقی جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں. اب اس کے علاوہ کیا نظام آئے گا؟ نواز شریف صاحب ایک زمانے میں بننا چاہتے تھے، آپ کو پتہ ہے جو ایک ترمیم بھی آ رہی تھی اس حوالے سے، ایک مطلق نان حکومت بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ بات شاید ابھی نہیں بن پائی. اب سوال یہ کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے اپنے عمران خان صاحب کی پرویز لائی سے، اور اس میں بیٹھے ہوئے ہیں فواد چودھری بھی، وہاں پہ فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی کہ جی یہ چاہتے ہیں پرویز لائی صاحب کہ جی
کم از کم 3 مہینے کے لیے جو ہے نا الیکشن اپنا اسمبلیاں ڈیزالو نہ کی جائیں، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو ہم نے ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں، ان کو نقصان پہنچے گا۔ تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب یوں دیا کہ جی اگر 3 مہینے انتظار کیا تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو اب سوال تو یہی ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے پہ تو مجھے زیادہ رنج اس بات کا ہے کہ سونیا کسی کو کوئی احساس نہیں، چلیں آپ اور میں اور عامر صاحب بیٹھ کے روتے رہے نا کہ جی ملک کے ساتھ یہ ہو گیا۔ جب ہیلم آف دی افیئر لوگ بیٹھ کے کہیں جی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر یا تو انہیں جانا چاہیے یا کم از کم انہیں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ جی کم از کم اب ملک کو تو بچا لیں، سیاسی لڑائی آپ لڑتے رہیں، اپنے ذاتی مفادات پروٹیکٹ کرتے رہیں، جو کہ آپ کریں گے، ہمیشہ کریں گے، آپ کا مجھے کسی اور کا کسی آپ نے خیال نہیں کرنا۔ اب دیکھیں ساری دنیا سے جو بڑی سیریس قسم کی جو وائبز آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ پاکستان گیا خدا نہ خواستہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارا پڑوس میں دیکھ لیں ہندوستان کا، وہاں کے کیا آرمی چیف نے ہمارے خلاف باتیں کی ہیں، اس کے جواب میں پھر نیا ہمارے چیف عاصم صاحب نے ان کو جواب دیا، ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں، آپ افغانستان کے ساتھ ٹھیک نہیں، ہندوستان کے ساتھ تو ڈے ون خراب ہیں۔ سعودی عرب جو اتنا اچھا دوست سمجھا جاتا تھا بڑا بھائی، وہ بھی جو IMF کے کہنے کے بغیر کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، ایڈیشنل پیسہ نہیں دیا، وہی 2-2.5 بلین جو دیا اس کو ہی کہتے ہیں رول اوور کرنے۔ اب سوال یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کی ذمہ داری جو تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی۔ اب جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی PDM کی جماعتیں، وہ تو بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ بائی دی وے کل ان کا آیا، اپنے جو وزیر بے محکمہ ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں خورشید حسن میر بڑے مشہور ہوئے تھے وزیر بے محکمہ کے طور پہ، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک اسٹیبلشمنٹ نے، عامر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک عمران خان کی شکل میں ایک بت تراشا، تو یہ 13 جماعتیں جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، ان کو تراشیں تو بت مت بن جائے گا، مطلب وہ ہے کہ آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں۔ تو اب دیکھیں نا، ابھی بھی جب کہ خود باجوہ صاحب کہے گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ جو اب لیڈرشپ نہیں آئی ہے وہ بھی اپنے آپ کو پولیٹیکل رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو پھر مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی آ جائیں، ہم پہ ہاتھ رکھیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ تو دیکھیں نا، یہ تو مسئلہ یہی ہے نا کہ جب تک یہ سیاسی لوگ بیٹھ کے فیصلے نہیں کریں گے کیا ہوگا۔ انٹرنل لڑائی سے PTI کو تھوڑا بہت نقصان ہوا، ابھی فوری طور پہ تو ہم دیکھ لیں جس انداز سے، جس کو کہنا چاہیے کہ آج مقبولیت تو ان کی سب دنیا کہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساری باتیں، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی بات چیت کریں، انکنڈیشنل ٹاک کریں، تو بات چیت کے لیے تیار ہیں، گالی گلوچ نہ کریں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت کا دروازہ کوئی بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرا خیال ہے مشکلات دونوں طرف سے ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں ملک کا انٹرسٹ کوئی سوچ رہا ہے، افریڈ کوئی نہیں سوچ رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا عامر ضیاء صاحب، یہ جو مشروط مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اس کو تو بالکل بھی سیریس نہیں لیا جا رہا حکومت کی جانب سے۔ وہ کہتے ہیں اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر شرطیں کیا؟ تو پھر سر کیا ہوگا اگر عمران خان صاحب آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایک فیس سیونگ کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ وفاقی جو حکومت ہے اس کا جو موقف ہے؟ یا عامر صاحب اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا کہ جو لوگ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تاریخ کے، اس وقت پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول ترین اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو 3 بڑے کام چاہتے تھے، ڈکٹیٹ کرانا چاہتے تھے، الیکشن کی ڈیٹ نہیں مل سکی، آرمی چیف ان کی مرضی کا نہیں لگا، الیکشن کمشنر وہ وہاں سے فارغ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ پھر بہتر یہی ہے کہ بات چیت کریں۔ اور آج تو ایک انہوں نے احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جی اتنے یو ٹرن لیے، ایک اور یو ٹرن لے لیں اور پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جائیں تو مسائل حل ہو جائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ نہیں، تو جو شام صاحب آپ فرما رہے ہیں، جو ان کے ناقدین کہہ رہے ہیں، یہ بڑا سطحی قسم کا تنقید ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اسی لیے اس اختلاف میں ہیں کہ آپ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس طاقت تو نہیں ہے، اگر آپ وزیر اعظم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ آرمی چیف نہیں لگا سکتے، بڑی سامنے کی بات ہے۔ اور جب آپ کے سامنے تمام قوتیں مل جائیں تو یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ جو ہے فوراً حکومت کو گرا دیں۔ تو سیاسی عمل جو ہوتا ہے بڑا پیچیدہ ہوتا ہے، بڑی اس میں جدوجہد ہوتی ہے۔ ہمیں لوگوں کو اب سمجھتے ہیں جی 2020 میچ ہو رہا ہے، ابھی وہ نکلیں گے جلوس لے کے اور حکومت آرام سے گر جائے گی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کوئی عمران خان مسلح جتھا لے کے تو اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کر رہے تھے۔ ویسے بائی دی وے انہوں نے کہا یہی تھا عامر صاحب کہ میں اسلام آباد جاؤں گا تو میں الیکشن کی ڈیٹ لے کے ہی واپس آؤں گا۔ میں وہی کہتا ہوں، عمران خان کو بھی جو لرننگ ہو رہی ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، عمران خان کو انقلابی پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان کے آگے میدان ہوتا ہے، آپ کہتے رہیں، لیکن جو بھی سیاسی عمل کو آپ اور ہم جیسے لوگ دیکھتے ہیں اور جو تجزیہ کار دیکھتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ باتیں جو ہیں ہاٹ ایئر ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، یہ چیز جو ہے مانی نہیں جا سکتی، اس کے لیے ایک طویل جدوجہد ہوگی۔ لیکن عمران خان کا آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کو آبجیکٹو ہے اس میں تو وہ بالکل نہیں ہل رہے، وہ انتخابات مانگ رہے ہیں، اگر نہیں مل رہے اور نہیں ہوتے تو اس کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے لوگ کہتے ہیں عمران خان ناکام ہو گئے، میں کہتا ہوں اس وقت حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ حکومت آئی تھی 200 روپے کا ڈالر کرنے کے لیے، حکومت آئی تھی مہنگائی کا خاتمہ کرنے کے لیے، حکومت آئی تھی اس سیاسی استحکام کے لیے۔ یہاں تو انہوں نے بالکل بیڑا غرق کر دیا۔ عمران خان کی ناکامی نہیں ہے، ناکامی تو حکومت کی، اور اس سے زیادہ پاکستان ناکام ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ پاکستان کے عوام ناکام ہو رہے ہیں۔ عمران خان تو سب لوگ جو ان کے فالوورز سمجھتے ہیں کہ عمران اس لیے کھڑے ہوئے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے سامنے صرف ایک آواز ہے،
وہ عمران خان ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں وہ سب ایک زبان ہو کر ایک راگ اپلا رہی, چاہے وہ مولوی ہو, چاہے لبرل ہو, چاہے سیکولر ہو, چاہے نیشنلسٹ ہو, چاہے ترقی پسند ہو, چاہے وہ مطلب اسٹیبلشمنٹ ہو. تو ایک آدمی جو ڈیفائی کر رہا ہے, تو یقیناً اگر تو یہ عامر صاحب اس میں ایک اور ایلیمنٹ داخل ہو گیا نا, بڑا انٹرسٹنگ. دیکھیں 3.5 سال عمران خان صاحب نے حکومت کی, کتنا کرٹیسزم ہوا, لوگوں نے یہاں تک کہا کہ 1.5 سال اور رہ جاتے تو شاید الیکشن اگلا نہ جیت پاتے. اب یہ سارا کا سارا ریورس ہو گیا. یہ 8-9 ماہ کی حکومت ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس انداز سے کسی محاذ پہ کامیابی نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 200 کا ڈالر لے کے آئیں گے, نہیں لے کے آئے, مشکل حالات ہیں. IMF کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ $73 بلین چاہیے اگلے 3 سالوں میں واپس کرنے کے لیے بیرونی قرضہ, اور پھر آپ کے $130 بلین کے آپ کا جو قرضہ اوورال ہو چکا ہے. وہ صورتحال تو بڑی گمبھیر ہے. اب گورنمنٹ تو ڈیلیور نہیں کر پا رہی. وہ ساری فائر فائٹنگ, پولیٹیکل پوائنٹس کریں گے, لڑائی تو عمران خان کو سامنے کر کے کر رہے ہیں. عمران خان کا نقصان نہیں ہو رہا. عمران خان کا نقصان یہی ہے کہ فوری طور پہ ڈیٹ نہیں مل رہی. پاپولیرٹی کا گراف ان کا ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے. ہاں, اپنے لوگوں کو متحرک رکھنے کے لیے انہیں کوئی جلسے جلوس, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ان کو آرام کرنا پڑے گا, لیکن وہ مینیج کرتے رہیں گے. اصل مسئلہ تو عامر صاحب اس وقت حکومت کا ہے. حکومت جو ہے نا, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھی ہمیں چلیں بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح اکثر بات ہوتی ہے کہ حکومت کا کام ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھ کے یہ ہوتا ہے کہ انگیج کریں, وہ انگیج نہیں کر رہی. جب بھی بات, 1-2 اسٹیٹمنٹ اچھا ہے رانا ثناء اللہ کے, ویسے تو وہ بھی بالکل جس کو کہتے ہیں بڑھ کے ہی مار رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, سنجیدگی سے بات کریں, گالی گلوچ بند کریں, اور چلیں. ہم تو نہیں کہتے گالی گلوچ آپ کر رہے ہیں تو دوسری سائڈ سے بھی ہو رہی, دونوں طرف سے یہ کام ہو رہا ہے. اب سوال یہ کہ حکومت تو جو ہے نا وہ تو بالکل ماری جا رہی ہے. وہ تو الیکشن میں آ ہی نہیں رہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ آپ نواز شریف صاحب آ رہے تھے دسمبر میں, اب کہہ رہے ہیں جی نہیں آئیں گے, اس لیے کہ سارا کا سارا PDM چاہ رہی ہے کہ جی ہم جو نہیں کر پائے آئیں, اب لیڈ کریں عمران خان کے صاحب مہم کو. اور بیٹی صاحبہ گئی تھی چند دنوں کے لیے, وہ بھی وہاں بیٹھی ہیں, وہ نہیں واپس آئیں. تو نقصان تو حکومت کو ہو رہا ہے. یہ جتنا بھی الیکشن ڈیلے کریں گے, میرا خیال ہے اس کا بھی نقصان انہیں کو ہوگا, کیونکہ الٹیمیٹلی جب بنے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یہ چھوڑ کے جائیں گے تو لوگ سوال تو کریں گے جی آپ نے کیا کیا. اس لیے تو کہتے ہیں نہیں جی پہلے ہم کوئی ریلیف دے دیں. ابھی گئے وہاں پہ وہ تیل لینے کے لیے کہ جی بڑے تالیاں بجائی جا رہی ہیں کہ جی تیل لے لیں گے. بھئی اس وقت لیتے نا جب $130 بیرل کا تیل تھا, اب تو آ گیا $75-80 پہ. تو کیا فائدہ اس کا؟ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے عمران کو کنٹین کریں. عمران کنٹین نہیں ہو رہا. میرا عامر صاحب مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب شوڈ گو سلو. انہیں چاہیے کہ وہ ایک تو ٹائرات جو کھولنا شروع کیا ہر طرف, اچھی بات ہے. لیٹسٹ خبر ہے کہ عارف علوی صاحب نے ان کو کہا ہے کہ بھئی نئے چیف اور باقی لوگوں پہ تنقید بند کریں. آپ کا فوکس پولیٹیکل لوگ ہونے چاہیے, ان سے بات کریں, اور خواہ اداروں سے لڑائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھی بات ہے پچھلے کئی دنوں سے وہاں پہ اس محاذ پہ عمران خان صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے. گورنمنٹ کے خلاف بھلے جو کچھ کرتے ہیں اس کا انہیں فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اچھا عامر جیاز صاحب, یہ نواز شریف صاحب کا ذکر کیا احتشام صاحب نے, تو اس سے ظاہر ہے فیصل واؤڈا جو کیس ہے, اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ تھا وہ تو کالعدم قرار دیا ہے. ظاہر ہے وہ اب اگلا انتخاب لڑ سکتے ہیں. اب ایک ڈسکشن یہ بھی چھڑ گئی ہے کہ ظاہر ہے اسی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ کسی بھی عوامی نمائندے کی جو تاحیات نااہلی کا قانون ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اسے کالا قانون کہہ دیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کی راہ بھی ہموار ہو سکے گی اس فیصل واؤڈا کی نااہلی جو ختم ہوئی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں بات یہ کہ ہمارے ملک میں بڑی مزیدار بات ہے کہ کبھی بھی کسی کو سزا نہیں ملتی, اور اگر آپ بااختیار اور طاقتور ہوں اور دولت مند ہوں تو پھر تو بالکل ہی نہیں ملتی. آپ کو بالکل وہ کہتے ہیں سلیپ آن یور رسٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہی کچھ واڈا کے ساتھ ہوا, اور یہی کچھ جو ہے نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے بڑی منظم کوششیں جاری ہیں. سر یہ جو فیصل واؤڈا صاحب نے بیک ٹو بیک پریس کانفرنسز کی ہیں, کہیں اس کا ریگارڈ تو نہیں ہے؟ یہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ واڈا صاحب نے تو جھرا گھونپا ہے عمران خان کی پیٹھ پہ. بھلے رات دن کہتے رہے میرا لیڈر ہے, لیکن جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں, جہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں جن کے ساتھ, وہ تو پارٹی کو تو نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے. دیکھیں مجھے بڑی بدقسمتی ہے کہ عمران خان کا بہت بڑا سپورٹ بیس کراچی میں ہے, بہت بڑا سپورٹ بیس ہے. مڈل کلاس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں, لیکن یہ ان کا PTI کا المیہ ہے کہ انہوں نے واڈا جیسے لوگوں کو سامنے لے کر آئے. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں آپ کے خیال میں کوئی ان کی فالوئنگ ہے, کوئی ان کو یہ مقبول آدمی ہے, کوئی مطلب ہے لوگ ان کو کسی نے ووٹ دیا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو بھی کچھ ہوا وہ عمران خان کے نام کو ہوا, اور کراچی میں عمران خان کو واقعی جنرل لیڈرشپ کی, اچھے لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کے جو واقعی عوام سے جڑے ہوئے ہوں. وہ نہ ہو جو کالا چشمہ پہن کے کھڑے ہوں اور عوام سے ہاتھ ملانے میں ان کو کراہت آتی ہو. ایسے لوگوں سے آپ نہیں سیاست کر سکتے. تو واڈا صاحب تو مطلب ایک اتفاق تھا کہ قسمت کے دھنی تھے کہ عمران سے دوستی ہو گئی,
دولت مند لوگ تو بہت سارے ہوتے ہیں اور لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور موٹر سائیکلیں بھی ہوتی ہیں, اسپورٹس کار بھی ہوتی ہے, واڈا کے پاس بھی ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ بہت ایک فٹ نوٹ آف ہسٹری میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہوگا. واڈا کو کوئی نہیں جانے گا آج سے مطلب 2 سال بعد 3 سال بعد, ان کی کیا حقیقت ہے, کیا حیثیت ہے اس آدمی کی, ٹھیک ہے نا. بات اصل جو مسئلہ ہے جو بھی شام صاحب کہہ رہے تھے, جو مجھے اور ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے, حکومت کی, دیکھیں حکومت ناکام نہیں ہو رہی, حکومت ایک کام کری پی ڈی ایم, انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز مینج کیے اور نواز شریف صاحب کو لانے کی کوششیں جاری ہیں. جو ناکام ہو رہا ہے, جو نقصان ہو رہا ہے, صرف ایک کو ہو رہا ہے, وہ ہے پاکستان کو. بالکل, ہاں, پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ لوگ ان کی پوری مال و دولت, ان کے دھن دولت, بزنس سارے باہر ہیں. کہ سوٹ کیس اٹھائیں گے, سوٹ کیس نہ بھی اٹھائیں تو ان کے کپڑے وہاں پڑے ہوئے ہوں گے, چلے جائیں گے. بالکل. اور ٹھیک ہے نا, یہ اسحاق ڈار کا سارا کاروبار باہر ہے, شریف خاندان کا پورا وہ کاروبار باہر ہے. ان کو کیا پاکستان سے زرداری صاحب کا باہر ہے کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر کوئی زرداری صاحب کا بہت سا کاروبار اور اس سب میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہے عوام. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا احتشام صاحب, حالیہ جو عمران خان صاحب کے جنرل باجوہ سے متعلق بیانات تھے جس پر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے, اور ایک بیان یہ کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا, انہوں نے کہا کہ میری ایک بڑی غلطی تھی. اب اس سے پہلے بھی وہ بڑی غلطیاں کر چکے ہیں, غلطیوں کا اعتراف کر چکے ہیں. اب میرا سوال سر آپ سے یہ کہ غلطیاں کرنا, پھر غلطیوں کا دفاع کرنا, اور پھر ان کا خود ہی اعتراف کرنا, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جیسے ایک مقبول, ایک پاپولر لیڈر, جن کی بڑی ایک کلٹ, جس طرح سے ہمیشہ آپ بھی کہتے ہیں کہ فین فالوئنگ ہو, ان کے لیے ایک نارمل ہے یا ڈیمیج کرتا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پہ بھی انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ یہ ایک بڑی غلطی تھی, اس کے علاوہ بھی وہ وقتاً فوقتاً غلطیوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں. نارمل ہے سب؟ دیکھیں سونیا, غلطیوں کا اعتراف کر لینا, اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ اس کا دفاع کر لینا اور جو مرضی کر لینا اپنی جگہ, لیکن جب تک آپ لیسن لرن, جب سبق نہیں آپ سیکھتے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ کے یا دنیا کی تاریخ کے سیاست میں کوئی پہلے بندے نہیں ہیں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں, وہ تو مانتے بھی ہیں کئی جگہوں پہ. ایک لمبا سفر انہیں 22-23 سال کا ہو گیا. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جی اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس جگہ پہ جہاں پہ عمران خان صاحب کھڑے ہیں, ان کے لیے لیسن یہی ہے, جو میرے خیال میں جو بڑا سبق ہے, وہ جو ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی, وہ جو پارلیمنٹ سے باہر نکل کے گئے. دیکھیں نا, اب جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے نہ جاتے, یہ قومی اسمبلی سے ریزائن نہ کرتے, اور آج تک کو آپ دیکھ لیں 11 لوگوں کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوا ہے, باقیوں کا نہیں ہوا. انہوں نے جان کی نہیں کیا. پچھلی دفعہ بھی ان کے ساتھ یہی ہوا تھا, جب پچھلی اسمبلی تھی وہاں پہ بھی ریزائن کر کے آئے تھے, وہ قبول نہیں ہوئے تھے. لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں جی تنخواہیں لے رہے ہیں, پرسنٹیج انجوائے کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. اب سوال یہ کہ جی وہ جس طریقے سے نیب لاء میں تبدیلی کی گئی, آپ نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں 1100 کی کرپشن, عمران خان صاحب کہتے ہیں جی وہ ختم ہو گئی, 200 لوگ اس میں چھوٹ کے باہر آ گئے. اس طرح سے آپ نے دیکھ لیں انتخابی اصلاحات کا بل انہوں نے اپنی مرضی سے منظور کروا لیا. پھر آپ دیکھ لیں وہ جو اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ تھا اس کو ختم کروا دیا. تو ایک بات تو ہے, وہاں پہ بیٹھتے تو میرا خیال ہے ان کا بڑا فائدہ ہونا تھا. دیکھیں نا, ایک ہوتی ہے کرٹیسزم کرنا, مخالفت کرنا, اپوزیشن کرنا, پارلیمنٹ بیٹھ کے, پارلیمنٹ کے باہر ہوتی ہے. ان کے لیے اتنی آسانی سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کروا لیتے سارا کچھ, یہ جو انہوں نے اپنی مرضی کے امینڈمنٹس کروائی ہیں, اتنی آسان نہ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ وہاں موجود ہوں, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھا ہو, باقی اسٹرانگ لوگ آپ کے بیٹھے ہوں, بات کر رہے ہوں, تو گورنمنٹ اتنی آسانی کے ساتھ اپنی مرضی نہیں کر رہی ہوتی. تو دیکھیں یہ ایک بڑی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو بنا لیا ہے. ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سٹینڈ لیا ہے عمران خان صاحب کے لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے آپ نے کیوں واپس جا رہے ہیں. ان کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ان کا جس کو کہتے ہیں کہ ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے, ان کا یہ بلیڈ کرے گا پولیٹیکل کیپٹل, ان سے ان کو نکلنا چاہیے. پارلیمنٹ کو اب ٹھیک ہے بے توقیر کر دیا گیا, میں نے نہیں کیا, ان سب نے مل کے کیا, غیر فعال انہوں نے کیا, آپ نے نہیں کیا, عامر صاحب نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. کاش یہ پارلیمنٹ کو وہ توقیر دیتے, بجائے اس کے کہ سارا وقت بیٹھ کے اپنی مرضی کے بل پارٹی کے لوگوں کی فائدے کے پہنچانے کو ملک کے لیے کو کروا لیتے کچھ چیزیں, اور پھر بھی عمل درآمد کروا دیتے. وہ تین ہوا. لیکن نیب لاء دنیا کا لوگ کہتے ہیں ایک اچھے لاز میں سے ایک اچھا لاء ہے, لیکن اس کو عمل درآمد جس طرح کرائی گئی, اس کا وکٹمائزیشن کی گئی, پولیٹیکل لوگ جو ہے آپ کے اوپوننٹ ہیں ان کے خلاف استعمال کیا گیا. کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا تو بہت کچھ تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کو چاہیے. عامر صاحب بلکہ میں سوال ہی آپ سے کر لیتا ہوں, یہ ان کا کیا پرابلم ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ ایک ملک, اب آپ پاکستان میں اپوزیشن
اپوزیشن لیڈر ہو کے تو آپ کیا اوباما سے اور کینیڈا میں ٹروڈو سے جا کے یا یورپ میں کسی سے تو بات نہیں کریں گے نا. ان لوگوں سے بات کرنی, ان کو کیوں لگتا ہے کہ میں ہاتھ ملا لوں گا تو میرا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا؟ بھئی جس طرح آپ جیت کے آئے ہیں اس طرح جیت کے آئے ہیں. اب ایلیگیشن نہیں ہے نا, ابھی تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, وہ 16 ارب کی کرپشن کہتے ہیں بڑا سالڈ کیس تھا FIA کا, اس سے پہلے 25 ارب کی علیحدہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا, وہ تو ہونے ہی نہیں دیے اگلوں نے. اب جب تک نہیں ہے, اب نظام جب تک آپ ٹھیک نہ کریں, تبدیل نہ کریں تو یہی ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو لوگوں نے مجھے سمجھنا ہے کہ میں بھی ان جیسا ہوں؟ جی بالکل. دیکھیں عمران خان صاحب کی پوری جو سیاست ہے اس کا جو کارنر سٹون ہے, اس کی بنیاد کا پتھر ہے, وہ ان کا اینٹی کرپشن نیریٹو ہے, ان کا بدعنوانی کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ, اور اس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور میرے خیال میں اسی کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ فالوورز ہیں. وہ رن آف دا مل قسم کے پولیٹیشین نہیں ہے کہ جی مطلب ہے کہ وہ سب مطلب ایک دم مل گئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لی. جو ہمارے ایک روایتی سیاست ہوتی ہے وہ بالکل جیسے شام صاحب فرما رہے ایسی ہوتی رہی ہے اور ایسی ہوتی آئے گی. اس میں عمران خان ایک اتفاق سے ایسے شخص آ گیا کہ جو روایتی سیاستدان نہیں, گو کہ اس کی پارٹی روایتی ہے لیکن وہ خود غیر روایتی آدمی ہے, اور اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ سیلف رائٹیس ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہوں ایماندار ہوں اور یہ لوگ بے ایمان ہیں, اور ان کی بے ایمانی کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی یہ صورتحال ہے. تو وہ غلط یا صحیح وہ ان سے بات نہیں کر رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اس طرح سے آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ہر عقل مند آدمی جو ہم جیسا ہے ان کو یہی مشورہ دے رہے کہ بھائی آپ ان سے ہاتھ ملا لیں. آپ زرداری سے ہاتھ ملا لیتے تو نواز شریف کو آپ نمٹ سکتے تھے. نہیں, معذرت کے ساتھ عامر صاحب, میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں. مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا, اگر الیکشن کی ڈیٹ لینی ہے تو ان سے ہی بات کرنی ہوگی نا, بجائے اس کے کہ آپ مقتدرہ کو کہیں کہ جی مجھے ڈیٹ لے کے دیں, تو ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے بات کرنی ہوگی نا. آپ نہ کریں, سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ بھیج کے بات کروا لیں, اور پھر جب بات کرتے ہیں ایک بیان آتا ہے جی میں تیار ہوں, ساتھ ہی پھر وہ شرط لگا دیتے ہیں کہ نہیں جب ایک بات کریں ڈیٹ دے دیں اس کے بعد میں بات کروں گا, باقی کا انوائرمنٹ کیا ہوگا. جی دیکھیں اس میں بھی لاجک ہے نا کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کٹ پتلیاں ہیں اور جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے میں انہی سے بات کروں گا. اب اچھا, اور آپ دیکھیں عمران خان کو ہٹانے کے لیے بھی پی ڈی ایم نے کس سے بات کی؟ عمران خان سے تو بات نہیں کی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کی. اب یہ لیکن اب سر معاملات بدل نہیں چکے, اب تو وہ مکمل طور پر اے پولیٹیکل ہو گئے سر. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہ الجھائیں سیاسی معاملات میں. سونیا, جب سے فوج اے پولیٹیکل ہوئی ہے تب سے اس ملک میں انتشار بڑھ گیا ہے, اس وقت سے اس ملک میں عدم استحکام بڑھ گیا ہے. فوج کو اس ملک میں اپنا روایتی کردار نبھانا ہے, نبھانا چاہیے. اچھا, اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ظلم کریں گے. بات یہ کہ آپ دیکھیں جب سے فوج نے فروری سے کام ہم جو ہے اے پولیٹیکل ہو گئے, اس کے بعد سے ملک میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے آپ کے یہاں. تو فوج ہمارے یہاں استحکام کی علامت ہے. فوج بلا وجہ اپولوجیٹک ہو گئی ہے. پاکستان آرمی کا ایک روایتی کردار ہے 47 سے, میں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ریاست کا ایک ارتقا ہوا ہے, کیونکہ مختلف ہے بھارت سے. ہم بھارت نہیں ہیں اور بھارت پاکستان نہیں ہے. لیکن سر پھر جب سر سیاست میں آتے ہیں تو پھر کن الفاظ میں انہیں پکارا جاتا ہے, کس طرح سے انہیں ہدف تنقید بنایا جاتا ہے سر؟ پھر یہ صورتحال بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, پھر اس پہ کیا کیا جائے؟ جب وہ سیاست میں دیکھیں, اگر آپ یہ دیکھیں نا عمران خان نے کب تنقید شروع کی, جب عمران خان کو لگا کہ فوج اپنے اینٹی کرپشن نیریٹو سے ذرا سے پیچھے ہٹی ہے. غلط یا صحیح ان کو یہ احساس ہوا. ٹھیک ہے, اچھا عمران کے بیانیے کو عوامی پذیرائی ملی. نواز شریف جب تنقید کرتے تھے کوئی لفٹ نہیں دیا کرتا تھا, عوام میں کوئی پذیرائی نہیں تھی. اپنی حکومتوں میں سر یہ کمپرومائز کرتے ہیں, جب حکومتوں سے نکلتے ہیں تو سر پھر سوالات اٹھتے ہیں نا. نواز شریف صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے کے ساتھ. عامر صاحب ایک بات تو پاکستان میں ہوئی نا, دیکھیں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اب پہلے آپ کہتے تھے کہ جی ایک پیج ہے جو پھٹ گیا, میں جس انداز سے سوچتا ہوں کرپشن کے متعلق اسٹیبلشمنٹ بھی ایسے ہی سوچتی ہے, انٹرنیشنل افیئرس کے معاملے میں بڑی سپورٹ کی ہے, بہت سے ایشوز پہ باجوہ صاحب کی جتنی انہوں نے تعریفیں کی کسی کی شاید دنیا میں نہیں کی ہوں گی. میرا کنسرن یہ نہیں ہے, میرا ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہوگی یا آپ کو واقعی دیانتداری کے ساتھ آپ سپورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سپورٹ آپ کو ملتی رہی. سوال اس وقت اہم ہے جو سب حلقوں میں پوچھا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کل تک تو سارا کچھ آپ کے ساتھ تھا, آپ کہہ رہے تھے جی مجھے کون ہے, بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کون بندہ کہہ سکتا ہے کہ فوج کی مداخلت یا فوج کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ جتنی تیزی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, اب وہاں پہ جا کے معاملہ خراب ہوا نا. اب ان کو لگا کہ نہیں, اب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے سارے ان کے کام کروائے, اب اپنی طرف سے انہوں نے ایک بیان ایک اینکر کے ذریعے بتا بھی دیا باجوہ صاحب نے کہ جی جھوٹ بولتے ہیں, دروغ گوئی کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, دماغہ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. آپ نہیں سمجھتے, میرا سوال من نہ ہے کہ یہ چیزیں جس تک ان کے ساتھ طے ہو رہی تھی 2-3 ملاقاتیں, وہاں پہ اپنا کنسرن بتاتے کہ کیا ہونا چاہیے.
اب وہ باجوہ صاحب کی ایک بات تو سامنے آ گئی نا کہ میں نے ان سے پوچھا جی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا مسئلہ ہے پوری اپوزیشن ہے. انہوں نے کہا میں کیا کروں, ان سب کو 400 لوگوں کو جیل میں بھیج دیں. انہوں نے کہا یار یہ میرے پاس تو آئینی طور پہ اختیار نہیں نا, مجھے دلوا دیں تو میں کر دوں گا. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ بھی توقع چلیں ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو سیاسی معاملات ہیں کہیں نہ کہیں تو آپ کو سیاست میں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا. آپ ہر وقت کہیں کہ جی میں بات نہیں کروں گا, شرطوں سے کروں گا, میرا نہیں خیال عامر صاحب اس طرح معاملہ ان کے لیے سیاسی طور پہ بہتر ہوگا. جی ٹوٹلی ایگری. دیکھیں ہمارے یہاں جو سیاست میں ارتقا ہوا ایک ذہن سازی کی گئی, ہمارے ادارے اس میں پیش تھے. وہ یہ تھے کہ جی 2 ڈائنسٹک خاندان جو ہے اس ملک کی مسائل کی وجہ ہیں. ہم نے دیکھا کہ پیناما کیس کے بعد ایک خاندان جو تھا وہ جو ہے اس کو کارنر کر دیا گیا. اچھا وہ ایک ارتقاء کا عمل تھا اور اسی طرح سے جو ہے اس سفر کو جاری رہنا چاہیے تھا. یہ نہیں ہو رہا کہ پوری مسلم لیگ کو آپ بند کر دیں, پوری پاکستان پیپلز پارٹی کو, بلاول پہ کوئی کیس نہیں, بلاول پہ کوئی سیاست کریں. لیکن کہیں تو آپ اصول لے کر آئیں گے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ 400 لوگوں کو آپ جیل میں ڈال دیں, مگر جو 5-6 لوگوں پہ کرپشن کے کیس ہیں ان کو تو آپ سیاست سے باہر کریں. ابھی سونیا شروع میں کہتی, بندیال صاحب نے کہا کسی پہ تاحیات پابندی نہیں لگنی چاہیے. کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ تاحیات پابندی لگنی چاہیے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے پبلک آفس ہولڈر ایماندار ہوتا ہے, اگر وہ بےایمانی کرتا ہے, دروغ گوئی کرتا ہے, اس کی جگہ نہیں بنتی. ہمارے یہاں کیا مغرب میں نہیں بنتی, جہاں پہ بڑے مطلب لیکس چیزیں ہیں. تو ہمارے یہاں ایک جی ہم سمجھتے ہیں جتنا بڑا جو چور ہوگا, جو جتنا بڑا جھوٹ بولنے والا ہوگا, جو جتنا بڑا بےایمان ہوگا, اتنا بڑا وہ سیاستدان ہوگا. یہ تو سیاست نہیں ہوتی. جو اصل رہنما ہوتا ہے وہ تو عوام دوست ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے, ایماندار ہوتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے جو سیاستدان ہو وہ سقراط ہو, بقراط ہو, ارسطو ہو, وہ کم از کم ایماندار تو ہو, کامن سینس تو ہو اس کے اندر. تو یہ جو ایک بڑا ایک فنڈامنٹل کوسچن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ 400 لوگوں کو ڈالنے کی عمران نے بات تو غلط کی. ٹھیک ہے, جن لوگوں کے کرپشن کے اوپن شٹ کیسز تھے بھائی, ان کا تو فیصلہ ہونا چاہیے تھا. بالکل فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ بالکل جنمن سوال ہے. ٹھیک ہے, لیکن احتشام صاحب یہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کا مستقبل ویسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئندہ ایک پیج پر آنا ممکن ہوگا ان کے لیے؟ ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہوگا, لیکن جس طرح سے عامر ضیاء صاحب بات کر رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے, کہیں نہ کہیں تو رول رہتا ہے. دیکھیں رول کی بات تو عامر صاحب کی اس بات میں وزن تو ہے نا. اگر فرض کریں کہ جی ان کا رول نہ رہے تو آپ نے دیکھا نہیں تھا 2013 میں کیا ہوا تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. آپ نے دیکھا حسین حقانی صاحب نے 3000 امریکیوں کو, سی آئی اے کے لوگوں کو, بلیک کوارٹر کے لوگوں کو ویزے دے دیے. عامر صاحب 200 لوگ اسلام آباد میں گھر لے کے آ کے بیٹھ گئے تھے. اور پھر جب پتہ چلا, ISI کو پتہ چلا, معلوم ہوا کہ جی وہ فارن آفس کو اپنا اعتماد میں لیے بغیر حقانی صاحب وہاں سے ویزے جاری کر رہے تھے. تو پھر فوج کو تو انٹروین کرنا پڑتا ہے. ایک انٹرونشن ہے کہ آپ کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہو گیا ہے, آپ کے ملک کا سالمیت کا سوال ہے. ایک ہے کہ بھئی جب آپ ڈیڈ اینڈ کی طرف چلیں گے ہیں, اب کوئی بیچ بات کراؤ. اکثر بات ہوتی ہے کہ جی وہ نواب زادہ نصراللہ خان صاحب نہیں رہے اور کوئی نہیں رہا, کوئی چیف جسٹس کو آپ کہیں گے, کسے کہیں گے جو بیچ بچاؤ کرائے. ابھی صورتحال جتنی گمبھیر ہو گئی ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ بالکل گڑھے میں آخری اچکولے ہماری اکانومی لے رہی ہے, ہر چیز خراب ہو رہی ہے. اب کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا, سب کے پیٹی چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں. اس صورت میں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ دی مقتدرہ کو آنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو آنا چاہیے, فوج کو آنا چاہیے, لیکن کیا کریں؟ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود تو میرا نہیں خیال کہ عاصم صاحب آپ آ کے یہ کام کریں گے. پہلا کام تو وہ یہی کریں گے جو کیانی صاحب نے کیا تھا مشرف صاحب کے بعد, کہ جی جو ادارے کو نقصان پہنچا ہے اس نقصان سے بچایا جائے. لیکن نا یہ عامر صاحب یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج سے تو سارے لوگ پیار کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک ادارہ رہ گیا فوج, خدا نہ خواستہ وہ اگر وہ ختم کر دیا گیا خدا نہ خواستہ تو کچھ نہیں رہے گا. وہ اپنی جگہ اہمیت ہے اس کی. جی عامر ضیاء صاحب, میں یہ کہتے ہیں جو اس وقت جنرل عاصم صاحب کی میز پہ سب سے بڑا آئٹم ہے وہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے. آپ کا دفاع, آپ کی خارجہ پالیسی, آپ کی معیشت, تینوں چیزیں جو ہیں سیاسی استحکام سے جڑے ہوئے ہیں. یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو جنرل عاصم صاحب پر عوام کی توقعات ہیں کہ اپنا کردار ادا کریں, کورٹ طریقے سے کریں, اوورٹ طریقے سے کریں, کسی پیار سے سمجھائیں, ڈانٹ کے سمجھائیں, چھڑی لہرائیں, کاکڑ صاحب کی طرح, ہمیں نہیں پتا کیسے کریں. لیکن فوج, عوام کو مان جو ہے وہ فوج پر ہے, ذمہ داری فوج کی ہے. آپ مطلب ہے آپ کیسے ادارے کے صاحب آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد آ گیا بروس ریڈل جو 3 حکومتوں کا کیا کہتے ہیں ایڈوائزر رہا ہے, سی آئی اے کا چیف رہا ہے, اس نے 2005 میں کتاب لکھی تھی کہ 2010 میں پاکستان ٹوٹ جائے گا. 2011 میں انکاؤنٹر ہوا کچھ لوگوں کے ساتھ, اس نے کہا میں نے کہا تھا, لیکن اس بنیاد پہ کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ 2010 تک پاکستان کی فوج ٹوٹ چکی ہوگی.
اور کسی نے پاکستان کو توڑنا ہے خدا نہ خواستہ تو پہلے فوج کو توڑے. تو یہ تو ایک محور ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کی فوج ہے تو ہم ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی, فوج کا سب سے بنیادی کردار ہے. پاکستان کو کچھ ہو گیا تو فوج کے عزت و وقار مطلب ہے آپ بچاتے ہیں ادارے کو. بھائی فوج کا کام ہے ملک کو بچانا, اندرونی خطرات سے بھی بیرونی خطرات سے بھی. ہمارے یہاں ابھی آپ بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے دور کی آپ یاد دلا رہے تھے. میں ابھی عبدالباسط صاحب کی کتاب ہے ہاسٹیلٹی, انہوں نے جو کشمیر کاز میں نواز شریف نے کیا ڈاکیومنٹڈ ہے. ہمارے کشمیر کاز کو جتنا نقصان نواز شریف نے پہنچایا اس تو کسی نے نہیں پہنچایا. اگر اس میں فوج انٹروین نہ کرتی تو سیاستدان جو ہے وہ بیچ کھاتے. بات یہ ہوتی, ایک جملہ تھا ایک فرانسیسی صدر کا ورلڈ وار 1 کے زمانے میں کہ war is too serious a business to be left to the journals. میں نے اس کو ایڈٹ کیا شام بھائی, اس کو میں نے کہا جی in a third world country, in a developing country, politics is too serious a matter to be left to the politicians. یہاں پر سیاستدان جو ہے یہ تو بہت ہی مطلب ہے, آپ ان حکمرانوں کو دیکھیں انہوں نے جو کیا کیا کرتب کیا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. وہ مجھے بات معذرت کے ساتھ یاد عبدالباسط صاحب کا ذکر کیا آپ نے, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی ذکر کیا کہ بڑی مشکل سے میں وہاں سفیر تھا, میں نے ملاقات طے کروائی حریت لیڈروں سے, مرحوم جو ہے علی گیلانی صاحب جو لیڈر تھے ان کے ساتھ. نواز صاحب نے کہا کہ جی میں بیمار ہوں نہیں جا سکتا. وہ شام کو ایک انڈین ایکٹر کے گھر چلے گئے کھانے پہ, وہاں پہ فنکشن ہوتا رہا, کھانے پینے کی یشی والی باتیں ہوتی رہی. شرمناک کردار تھا, شرمناک کردار تھا. انہوں نے کشمیریوں کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے شریف خاندان نے. آپ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جی, اور اگر مطلب ہے خدا نہ خواستہ یہ پالیسی پھر کنٹینیو کی, اب یہی تو ہو رہا تھا. انہوں نے آتی پہلے کیا فیصلہ کیا کہ جی بھارت سے تجارت بحال کریں گے. بھائی ٹماٹر کے بغیر منڈیاں بنا سکتے. عمران بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے پہلا کام کروں گا ہندوستان اور امریکہ سے تعلقات ٹھیک کروں گا. اچھی بات ہے, کریں جانبدارانہ طریقے سے کریں, بائلیٹرلی کریں, جو ہمیں یک طرفہ محبت نہیں کر سکتی. یک طرفہ وہاں پہ there are no takers for peace in India. اگر آپ نے ابھی کیا ان سے مذاکرات تو بھائی آپ نے کشمیر پہ جو انہوں نے تبدیلی کی ہے فروری اس میں اگست 5 کو آپ نے تسلیم. ٹھیک ہے, بالکل بڑا واضح ایک موقف تھا پاکستان. جب تک یہ فیصلہ ریورس نہیں ہوتا کسی قسم کی کوئی ظاہر ہے تجارت نہیں ہوگی, بھارت سے تعلقات آگے نہیں بڑھیں گے. مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. موسم میں میرا چہرہ رہے بنا چپ چپ سافٹ سافٹ. بتاؤ کیسے؟ نیا پونڈس لائٹ موئسچرائزر ہر موسم کے لیے. اس کا وٹامن ای لائٹ فارمولا جلد میں فوری جذب ہو کے دے بنا چپ چپ اور سافٹ سافٹ سکن. نیا پونڈس لائٹ موئسچرائزر. پروگرام پبلک پلس میں ہم پبلک کی پلس فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا عامر ضیاء صاحب, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور مونس الہی صاحب کے جو بیک ٹو بیک سٹیٹمنٹ آئے, ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بھی اس پر رسپونڈ کیا, اعجاز چودھری صاحب نے بھی اس پر کہا کہ یہ بیانات دینے کی ضرورت نہیں تھی. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ اختلافات کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے اتحاد پر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں پرویز الہی صاحب جو ہیں نا, اور واقعی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے کی اس وقت ضرورت کیا تھی, کیوں کی انہوں نے یہ بات, اور یہ ٹائمنگ کیوں انہوں نے چنی. کیونکہ اب باجوہ صاحب تو نے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے, باجوہ صاحب چلے گئے, تو اگر وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں تو وہ دفاع کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنی کرسی کا دفاع کر رہے ہیں, یا وہ انتظار میں ہے کہ جی فوج پھر انہیں کوئی اشارہ کرے کہ جی آپ کو ریزائن کرنا ہے نہیں کرنا, آپ کو جو ہے کسی اور کے ساتھ میں جانا ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ جانا ہے. تو بات دیکھیں ہماری یہ بڑے انٹلیکچوئل بینکرپسی کا دور ہے اور مورل بینکرپسی کا دور ہے. ہم لوگ اصولوں پہ وہ مڈل کلاس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے مزدور کسان کھڑے ہوتے ہیں, جو ہماری حکمران شرافیہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں, کوئی اصول نہیں ہے. ہاں, وہ اپنے صرف مفادات کا کھیل کھیلتے ہیں. مفادات کا ہی کھیل ہو رہا ہے اس وقت اس ملک میں. عوام کا کس نے سوچا, پاکستان کا کس نے سوچا. بڑی بدقسمتی ہے ہماری اس وقت, اس طرح سے ملک جو ہے انحطاط کا شکار ہے. اس کی بڑی وجہ ہمارے حکمران اشرافیہ کی اخلاقی اور جو کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے احتشام صاحب کہ یہ بدل سکتے ہیں پرویز الہی صاحب؟ کیونکہ یہ جیسے پی ڈی ایم والے تو کہتے ہیں تو مٹھائیاں کھا کے سب کچھ ہو کے طے ہو کے تو پھر دوسرے دن انہوں نے اپنا موقف بدل دیا تھا. یہاں بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے؟ سونیا دیکھیں, عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ تو متضاد بیانیہ جو اس حوالے سے آیا ہے, اس حوالے سے
عام طور پہ سمجھا جا رہا ہے کہ طویل مدتی اتحاد برقرار رکھنا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے درمیان مشکل ہوگا، لیکن صحیح بات ہے کہ یہ اپنا اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، جبکہ ان کو ڈیفینیٹلی پتہ ہے پی ایم ایل کیو کو، خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں مونس الہی صاحبزادے، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ ہماری جو ہے نا وہ ساتھ رہنا پی ٹی آئی کے اچھا ہے۔ شجاعت صاحب اس طرف چلے گئے ہیں، اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دونوں ہی اکٹھے ہیں، کبھی اکٹھے ہوں گے پارٹیاں دونوں، یہ دونوں بھائی کیسے ہوں گے؟ لیکن ایک بات ہے کہ اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، اور اختلافات کو بڑھاوا تب ملتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں کچھ بہت سارے لوگ ہیں جب یہ بات کہتے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب کے ساتھ معاملہ نہیں چل سکتا، انہیں اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے تھے، اور بزدار کے بارے میں بڑی سخت باتیں انہوں نے کی کہ میں بزدار کو چینج کرنا چاہتا تھا، دہلے کا اس نے کام نہیں کیا۔ ظاہر ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ تو عمران خان صاحب کو ہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی چوائس غلط تھی، تو میرا خیال ہے یہ اختلافات تو رہیں گے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ جو سیاسی مفادات ان کے ساتھ ایک دوسرے کے جڑے ہوئے ہیں، اب بلدیاتی الیکشن بھی ہوں گے، کچھ آگے چل کے اور بھی اتحاد کو رکھنا ہوگا، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں ایک بڑا لیڈر اب پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہا، معذرت کے ساتھ، اب کیا کریں، جہانگیر ترین نہیں رہا، اس کے بعد علیم خان چلے گئے، اب سبطین خان چھوٹے موٹے لیول کو بندہ تکڑا نہیں ہے، 12 کروڑ کے صوبے میں ایک تکڑا آدمی ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ پرویز الہی بہرحال ان کے لیے اس لحاظ سے اچھا ٹھیک ہے، لیکن احتشام صاحب مقبولیت کی جس پیک پر خان صاحب ہیں، ان کو سوٹ کرے گا اس وقت ان کو چھوڑ کے دوسری طرف جانا؟ ایک سگنل بڑا غلط جائے گا نا، اس کو مطلب لوگ انٹرپریٹ کسی اور طرح کریں گے، بھلے وہ تھوڑی پارٹیاں ان کی 10-11 پارٹیاں 10-11 لوگ ہیں، ان کے 11 لوگ ہیں ادھر اپنا پنجاب اسمبلی میں، اور 3-4 لوگ یہاں پہ ہیں ان کے قومی اسمبلی میں، لیکن ایک سگنل بڑا غلط جائے گا کہ جی دیکھیں، اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کریں گے پی ڈی ایم والے کہ بھئی ان کے درمیان بھی اتحاد ختم ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے وہ دونوں پارٹیاں نہیں چاہیں گی کہ اس طرح کا رویہ ٹھیک ہو، بیان بازی جو ہے نا وہ بند ہونی چاہیے دونوں پارٹیوں کے نیچے، سیکنڈ تھرڈ لیڈرشپ کی طرف سے، تاکہ اتحاد برقرار سکے، دونوں کی مجبوری ہے ایک ساتھ رہنا۔ ٹھیک ہے، اچھا عامر ضیاء صاحب، ظاہر ہے یہ ہمیشہ سے کہا جاتا رہا ہے کہ جو قاف لیگ کی سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گرد ہی گھومتی رہی ہے۔ اب مونس الہی صاحب کا کیٹیگوریکلی یہ ایک انٹرویو میں اعتراف کرنا کہ ہم تو جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان صاحب کے ساتھ آئے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے خود کو اس حوالے سے مزید ایکسپوز کر لیے کہ ان کی اپنا کوئی نظریہ، اپنی کوئی آئیڈیالوجی ہے نہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہی کرتے ہیں یہ لوگ؟ بالکل ایکسپوز کیا انہوں نے، اور دیکھیں اگر ذرا لاجک کی بات کریں، ان کو عوام پہ بھروسہ ہو تو یہ دیکھیں کہ تو مقبولیت کے گراف عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو اگر وہ 4-6 مہینے کی قربانی دے دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو ان کی جو مستقبل کی سیاست ہے وہ بچائی جا سکتی ہے عوامی سطح پہ، لیکن کیونکہ عوام پہ بھروسہ نہیں، اور پتہ ہے کہ جی عوام کی پہ بینک کر کے آپ اس ملک میں سیاست نہیں کر سکتے، تو وہی راستہ چن رہے ہیں جو ہمیشہ سے ان کے لیے فائدہ مند رہا، وہ راستہ جو ہے وہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جاتا ہے۔ لیکن وہ انتظار نہیں کرنا چاہتے، وہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک دیوالیہ ہو جائے گا اگر میں 3-4 مہینے انتظار کیا، اگرچہ ان کی بات نہیں ماننا کہ الیکشن جلدی کروائے جائیں۔ جی ہاں ایگزیکٹلی، اور ابھی ضرورت ہے اس ملک کو اصلاحات کرنے کی، کل کی نہیں، آج کی ابھی سے ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ کو 1.5-2 سال لگے گی، کوئی مقبول حکومت، الیکٹڈ حکومت جو 5 برس کے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہو، وہی یہ کام کر سکتی ہے۔ اب کون ان لوگوں پہ مطلب ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں اس حکومت کی کل کو ہے کل کو نہیں ہے، نہ ان کی کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ ان کے پاس کوئی معاشی روڈ میپ ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں بہت پریشان ہیں، انویسٹر گھبرایا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی اس وقت جو کنسرن ہے معیشت کے محاذ کے اوپر، تو چیزیں نہیں چل رہی ہیں۔ اس وقت ظاہر ہے ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، کسی استحکام ہوگا تو ہی معاشی استحکام ہوگا۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ عامر ضیاء صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔